बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स में डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं आपको पता है कि बाई प्रोफेशन एक एडवोकेट हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूं। और आज इत्तफाक से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पंजाब की असेंबली वाला जो मामला है उस पर जब प्रोसीडिंग हो रही थी तो मैं वहाँ पर मौजूद था। और फिर वहाँ से आने के बाद शाम को हमारी जो कौमी असेंबली में जो तकरीरें हुई, एक तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और फिर उन्होंने ख़ुद भी तकरीर फरमाई और उसके बाद इसहाक डार साहब ने भी तकरीर की और भी बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी तकरीर की। यहाँ पर जो तकरीरें हैं ये देखें जी, ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बन रही हैं। पहले किसी दौर में ये होता था कि पार्लियामेंट के डिबेट्स होते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट का हर सेशन होता है उसकी एक छोटी सी किताब छापी जाती है जिसे पार्लियामेंट्री डिबेट्स कहा जाता है। पूरी दुनिया में जहाँ पर भी पार्लियामेंट्स हैं उनमें जो भी डिस्कशन होती है एक एक लफ्ज़ यानी कि हरफ बरफ उसको छापा जाता है। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि वो जो डिबेट्स हैं वो पब्लिक एक्सेस में नहीं हैं। आजकल वेबसाइट्स पर मौजूद है, लेकिन लोगों को चूँकि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दी गई इसलिए लोगों को वो डिबेट्स पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो आज की जो तकरीरें हैं या गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से जो भी तकरीरें हमारी कौमी असेंबली और सेनेट में हो रही हैं, ये कल को जब यही हमारे जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और फिर सेनेटर सुनेंगे तो यकीनन इनको शर्मिंदगी तो नहीं होगी। देखें कि शर्मिंदगी वहाँ पर होती है जहाँ पर किसी की सियासत जो है वो किसी मोरालिटी यानी कि किसी अखलाकियात की पाबंद होती है। जहाँ पर सियासत सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए हो, लूट खसूट के लिए हो, तो वहाँ पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती। क्योंकि अगर एक करप्ट शख्स जो है उसमें शर्मिंदा होने की सलाहियत मौजूद हो तो फिर यकीनन वो करप्शन नहीं कर सकता, वो रिश्वत नहीं ले सकता, वो किक बैक्स नहीं ले सकता और ना ही वो पावर को मिसयूज़ कर सकता है। और इसी के साथ जो एक अटैच्ड बात है वो ये है कि जो भी पार्लियामेंटेरियन या पॉलिटिशियन या जो भी शख्स जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा है, जब वो इक़्तिदार को अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, करप्शन के लिए, मिसयूज़ ऑफ पावर के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा तो फिर कभी भी अगर उसको किसी असूली नुक्ते पर या किसी असूली पॉइंट पर हुकूमत को छोड़ने का मौका आएगा तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपने वेस्ट में देखा होगा, मगरब में बरतानिया है, उसमें कनाडा है, उसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, या जितने भी ये यूरोप के मालिक हैं, वहाँ पर ये जो प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स होते हैं इनके लिए कोई स्पेशल पार्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं होते, वो बिल्कुल आम लोगों की तरह होते हैं। और जब कभी भी उन पर किसी किस्म का भी कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो एक मिनट भी नहीं लगाते और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देते हैं। हमारे यहाँ पर इस्तीफ़ा इसलिए नहीं देते क्योंकि इनको पता होता है कि किस तरीके से एड़ियाँ रगड़ के या नाक की लकीरें निकाल कर इन्होंने या किन किस्म के खुशामदों के बाद ये ओहदे हासिल किए। तो लिहाजा इनकी कोशिश होती है कि ओहदे की मुद्दत बढ़ जाए, यानी कि आईनी मुद्दत से बढ़ जाए, कम ना हो। तो यहाँ पर आज जो तकरीरें हुई उनका फोकस एक ही था और वो थी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। बड़ी डटाई के साथ बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फलां फैसला है उसको नहीं मानते। जनाब, बात बड़ी सीधी सी है कि जो आइन है उसमें प्रोविजंस मौजूद है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ से मुराद है हुकूमत, वो
عدلیہ کے احکام ماننے کی پابند ہیں اور ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہیں۔ چونکہ عدلیہ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا، کوئی فوج نہیں ہوتی، کوئی پولیس نہیں ہوتی، یہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں یہ حکومت کے متحد ہوتے ہیں۔ تو پھر جناب اگر انہی پروویژنز کو آپ آرٹیکل 5 کے ساتھ پڑھ لیں، آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ قانون اور آئین کی پابندی جو ہے وہ ہر پاکستانی شہری کی ذمہ داری ہے، وہ دنیا میں جہاں پر بھی ہو۔ تو پھر جناب جو آج تقریریں کی گئی ہیں وہ جو بائنڈنگ پروویژن ہے آرٹیکل کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام انتظامی ادارے جو ہیں یا حکومتی ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکام اور فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے پابند ہیں، اور آرٹیکل 5 بھی جو کچھ کہتا ہے، تو اگر ان دونوں آرٹیکلز کو ملا کے پڑھ لیا جائے تو پھر جناب آرٹیکل 6 جو کہ ہائی ٹریزن، جسے ہم عام فہم لفظوں میں غداری کہتے ہیں، تو کل کو ان اشخاص سے اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی، جو بھی ان کے کو مخالف آئے گی، تو ان سب کو وہ آرٹیکل 6 کے تحت یعنی کہ ہائی ٹریزن یعنی کہ غداری کے تحت چارج کر سکتی۔ مشرف صاحب کا کیس سب کے سامنے ہے، تو مشرف صاحب کے کیس میں انہوں نے جو کچھ کیا تھا، یعنی کہ آئین کو جتنا بھی تھوڑا سا انہوں نے وائلیٹ کیا، تو آج کل تو اس سے کہیں زیادہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور خاص طور پر جو پیپلز پارٹی ہے، میں حیران ہو رہا تھا کہ بلاول صاحب جو ہیں ان کی تقریر جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ اگریسو تھی، وہ پتہ نہیں کیا میسیج دینا چاہتے تھے۔ ان کی پارٹی کے اسی اگریشن کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ محدود ہو کر سندھ تک رہ گئی۔ بڑی سخت زبان نے استعمال کی۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں عدلیہ کے ساتھ سب سے زیادہ ٹکر کس نے لی، اور سب سے زیادہ عدلیہ کو نقصان کس نے پہنچانے کی کوشش کی، اور عدلیہ کی جو پاورز ہیں یعنی کہ اختیارات ہیں ان کو کم کرنے کی کس نے کوشش کی۔ جناب یہ میری ایک کتاب ہے، اس کا نام آپ کے سامنے ہے، اینوٹیٹڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اگر آپ اس کتاب کو کنسلٹ کر لیں تو اس میں نے پاکستان کے آئین میں آج تک جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ مینشن کیا ہے، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریجنل آرٹیکل یا پروویژن کیا تھی اور امینڈڈ پروویژن جو ہے ہر امینڈمنٹ کے بعد کیا ہوئی۔ تو جناب بھٹو صاحب کو آج کی جو تقریریں ہیں ان میں بھی بہت زیادہ کریڈٹ دیا گیا کہ انہوں نے ایک متفقہ آئین دیا، تو جناب یہ کوئی متفقہ آئین نہیں تھا۔ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا کہ پتہ نہیں کون سا کو بڑا فلسفیکل قسم کا آئین دے دیا، تو جناب ایسے بھی نہیں تھا۔ اس پر میں اپنے کسی اور پروگرام میں بات کروں گا۔ یہ آئین جو تھا، یہ جو 1973 کا جو آئین ہے جو آج کی ڈیٹ میں ہمارے ملک میں نافذ العمل ہے، یہ کوئی اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ اس کا جو 80% سے زیادہ مٹیریل ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے لیا گیا، یا پھر کچھ چیزیں 1954 سے لے لی گئیں، کچھ جو ہے وہ 1962 کا جو آئین ہے اس سے لے لی گئی۔ تو آج کل اس آئین کی انفورسمنٹ کے حوالے سے جو سب سے زیادہ پرابلم آ رہے ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اوریجنل تھنکنگ نہیں تھی۔ یقیناً اگر اس کو ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے کاپی کیا ہے، نقل کیا ہے، تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے وہ یقیناً ایک آزاد ملک کے لیے نہیں تھا، وہ یقیناً انگریزوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے نافذ کیا تھا۔ تو جناب بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ عدلیہ کے ساتھ سب سے زیادہ ٹکر کس نے لی، عدلیہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کس نے کوشش کی، اس کی پاورز کو کس نے کم کرنے کی کوشش کی۔ تو جناب ہمارا جو آئین ہے وہ 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا، اور یہ پھر 5 جولائی 1977 تک جو ہے یہ نافذ العمل رہا،
اور اس دوران یعنی کہ جسٹ 3 سال سے بھی کم عرصے کے پیریڈ میں بھٹو صاحب نے 7 امینڈمنٹس کی. جو پہلی امینڈمنٹ ہے جی وہ تو 8 مئی 1974 کو آ گئی، اور اس میں جو 3 آرٹیکل جو کہ عدلیہ سے متعلق تھے ان کو چھیڑا گیا، اور اس میں آرٹیکل 199 جو ہے اس میں بھی امینڈمنٹ کی گئی. اور آپ سب ہمارے خاص طور پر جو لیگل پروفیشن سے وابستہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 199 ریٹ جورسڈکشن سے متعلق. پھر جناب جو 4th امینڈمنٹ تھی جو کہ 25 نومبر 1975 میں کی گئی، اس میں بھی آرٹیکل 199 جو ہے اس کو چھیڑ چھاڑ کی گئی، اس میں ترمیم کی گئی. پھر جناب جو 5th امینڈمنٹ تھی جو 15 ستمبر 1976 کو ہوئی، اس میں تو جناب آئین کے بہت سارے آرٹیکل جو کہ عدلیہ سے متعلق تھے ان کو تبدیل کیا گیا. یعنی کہ اس میں آرٹیکل 175، 179، 180، 187، 192، 195، 196، 199، 200، 204، 206 اور 212، یعنی کہ یہ تقریباً جناب اللہ 12 آرٹیکل بنتے ہیں جن میں امینڈمنٹس بھٹو صاحب نے فرمائی. اور اس وقت کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں، اخبار اٹھا لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی زیادہ ٹسل تھی، اور بھٹو صاحب اپنے مخالفین جو ہیں ان کو سزا دینے کے لیے یہ چاہتے تھے کہ کوئی عدالت ان کی مدد نہ کر سکے. اور بعد میں اسی جو کلپڈ ونگ والی عدلیہ تھی اسی کے ہاتھوں وہ خود بھی اپنے انجام کو پہنچے. اگر 1973 کے آئین والی اوریجنل عدلیہ ہوتی تو شاید اس شخص کا یہ انجام نہ ہوتا. اس نے خود ہی عدلیہ کو کمزور کر دیا تھا اور پھر خود ہی اس کی سزا بھگتی. تو جناب جو لاسٹ امینڈمنٹ آئی وہ تھی جی دیٹ 6th امینڈمنٹ، وہ جناب 4 جنوری 1974 کو آئی، یعنی کہ اپنے اقتدار سے 6 ماہ پہلے. اور اس میں بھی جناب انہوں نے یہ کیا کہ آرٹیکل 179 اور 195 جو ہے ان کو امینڈ کیا گیا. تو اس طریقے سے جناب بھٹو صاحب کے دور میں 7 امینڈمنٹس آئین میں کی گئیں، جن میں سے 4 امینڈمنٹس جو ہیں ان کا عدلیہ کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق تھا. آج ہمارے آئین کی جناب خوش قسمتی یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے جی کہ اس کی 50ویں جو وہ سمجھ لے کہ انیکٹمنٹ کی ڈیٹ ہے اس کو منایا جا رہا ہے. تو میں تو کہوں گا کہ یہ آئین کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے، چونکہ اس وقت پریکٹیکلی ہمارے ملک میں آئین کوئی نہیں ہے. اگر آئین ہوتا تو پھر پارلیمنٹ میں جو تقریریں کی گئی ہیں ججز کے خلاف، عدلیہ کے خلاف یا عدلیہ کے فیصلوں کو نہ ماننے کے خلاف، یہ کبھی بھی نہ کی جاتی. تو آپ جناب اگر مزید کمپیریٹیولی آئین کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو اپنی کتاب دکھائی ہے اس کو آپ پڑھ لیں. یقیناً آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ملک میں عدلیہ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. یعنی کہ سیاستدان آئین کو فالو کرنے کی بجائے وہ یہ کرتے رہے ہیں کہ عدلیہ کو یعنی کہ قانون کو بدل دو. نیب کا قانون بدلا جا چکا ہے اور بھی بہت سارے قوانین بدلے جا چکے ہیں جن کے تحت ان لوگوں کو سزائیں ہو سکتی تھی. تو آج ہمارے آئین کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے، ورنہ آج شاید 1900 جو پہلے 3 سال تھے ان سے بھی زیادہ امینڈمنٹس ہوتی. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں.